व्यू 360 में IMF के साथ मुआहिदा, अवाम की मुश्किलात में कमी होगी या मजीद इजाफा, और जानेंगे कि फसल और जमीन की पैदावार को मुतासिर करने वाली यूरिया खाद का मुतबादिल है क्या। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा है कि उन पर इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है कि मुल्क में दहशतगर्दी में मौजूदा इजाफा उनकी हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से हो रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के ज़ियाउर रहमान से खुसूसी इंटरव्यू में इमरान खान ने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पाकिस्तान में जो है अब इंतखाबात के लिए मुसलसल मुतालबा है आपका और कोशिश भी करें। जब भी इंतखाबात होते हैं तो आपका असल मुकाबला नून लीग के साथ होगा या एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगा? देखिए, इस वक्त तो नून लीग, PDM और इस्टेब्लिशमेंट सब एक तरफ खड़े हैं। तो ज़ाहिर है अभी तक जो हमने बाई इलेक्शंस लड़े हैं, जब से हमारी गवर्नमेंट गिराई है इन्होंने, और वो भी इन सब ने मिल के गिराई थी, और वो तो अब एक जनरल बाजवा का कोई एक उन्होंने सहाफ़ी को बयान भी दिया है कि हमने किस वजूहात से गिराई थी गवर्नमेंट, तो वो मान गया है रजीम चेंज का। तो इन्होंने मिल के गिराई थी, उसके बाद सब इकट्ठे रहे। जनरल बाजवा टीवी पे आके तस्लीम कर चुके हैं कि फ़ौज बतौर इदारा सियासत में मुलविस रही है। बतौर साबिक वज़ीर आज़म आप समझते हैं कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, इनके ऊपर बिल्कुल अब बल्कि फ़ौज के अंदर बैठ के इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि इनके अपने बयान जो इन्होंने दिए हैं और बड़े फ़ख्र से और बड़े एक तकब्बर से कि मैंने फ़ैसला किया कि मुल्क के ये हालात थे, जिस तरह के वो कोई माशत के एक्सपर्ट्स हैं, तो इसके ऊपर अंदर सोचना चाहिए कि देखिए इससे हुआ क्या। अवाम और इस्टेब्लिशमेंट फैसले बढ़ गए हैं। जो सारी कौम समझती थी कि इन्होंने जनरल बाजवा की वजह से ये गवर्नमेंट गिरी है, वो अब उन्होंने खुद ही तस्लीम कर लिया। तो अब तो उन्होंने पर्दा ही हटा दिया उस चीज़ से जो कि पहले लोगों का एक शक था, बल्कि शक भी नहीं, लोगों को वाज़ेह हो गया था कि आर्मी चीफ ने गवर्नमेंट गिराई है। तो उसकी वजह से अवाम और इस्टेब्लिशमेंट में फासले बढ़ने शुरू हो गए। मौजूदा जो मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है, आपके सियासी मुखालफिन ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे आप हैं, क्योंकि आपके दौरे हुकूमत में कुछ ऐसे लोगों को छोड़ा गया जो अब दहशतगर्दी की वजह है। दुरुस्त है ये तासुर? देखिए, ये बिल्कुल इतनी बेबुनियाद चीज़ें कही जा रही हैं। मैंने पिछली यानी 2021 की गर्मियों से मैं जनरल बाजवा को वार्न करता गया कि अफ़गानिस्तान का जो भी अब अमेरिकन जब जाएंगे तो पाकिस्तान पे फॉल आउट आएगा उसका, और हमें तैयारी करनी चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि हम बच गए, इससे भी ज़्यादा इंतहा की दहशतगर्दी होनी थी अगर वो वहाँ सिविल वॉर हो जाती अफ़गानिस्तान में, और अफ़गान आर्मी अगर ना सरेंडर करती और सिविल वॉर हो जाती तो उसके और ज़्यादा असरात आने थे पाकिस्तान में। तो मैं तो तब से तैयारी करवा रहा था, और उनका काम था सिक्योरिटी, जनरल बाजवा का, उनको मैं कहता भी गया। मैंने अपनी सारी कैबिनेट को बताया कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल टाइम है और हमें तैयारी करनी चाहिए। तो हम बिल्कुल यानी इसके ऊपर मीटिंग्स भी हमने की। हमारी सोच ये थी कि जब ये आएंगे TTP पाकिस्तान, क्योंकि जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो उन्होंने पाकिस्तान आना था, 30-40 हज़ार लोगों ने, इनकी फैमिलीज़ मिला के। तो तब से हमारा ये सोच थी कि अगर हमने इनकी रीसेटलमेंट और वहाँ के मुकामी लोगों के साथ मिल के इनके साथ बैठ के ना की, इसके बुरे असरात आएंगे। हमारी गवर्नमेंट चली गई, इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता गया। और ख़ास तौर पे पख्तूनख्वा के अंदर लोगों को इस वक्त खौफ है कि ये फिर पुराने ज़माने की दहशतगर्दी ना शुरू हो जाए। क्या आप जेल जाने के लिए तैयार हैं? देखिए, हम सबको ये जहाद के अंदर, ये जहाद है इस वक्त, एक मुल्क के ऊपर फैशिज़म इम्पोज की जा रही है। कभी इतना तशद्दुद किसी पॉलिटिकल पार्टी के कारकुनों में हुआ ही नहीं, मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ। मैं जनरल मुशर्रफ की, मैं उनकी सख्त ऑपोजिशन करता था, मुझे जेल में भी डाला 8 दिन, लेकिन मैंने कभी इस तरह की फैशिस्ट टैक्टिक्स जो इन्होंने सारे बुनियादी हकूक़ हमारे ख़त्म किए, जिस तरह तशद्दुद किया गया, कारकुनों को जेलों में डाल के इन्होंने तशद्दुद किया, हमारे लीडर्स को, शेख रशीद को, इसको आज़म स्वाति को, शहबाज गिल को, फवाद चौधरी को, उसके अलावा सहाफ़ियों से जो किया, अरशद शरीफ का जो कत्ल किया,
ایسا تو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا. تو جو بنیادی حقوق ہیں ہمارے، ان سارے حقوق کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اور یہاں کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں ہے. تو ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بجائے یہ ہمیں سپریس، دبائیں اور دھمکائیں، دو طریقے ہیں نا، یا انتشار کی طرف نکل جائیں، توڑ پھوڑ ہو، اور یا پھر ہم پرامن ایک نان وائلنٹ طریقہ جو ہے جیل بھرو طریق، تاکہ ان کو ہم ایکسپوز کریں. اگر آپ گرفتار ہوتے ہیں تو کیا اسی جیل میں رہنا پسند کریں گے جس میں نواز شریف کو رکھا گیا تھا؟ دیکھیں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا گرفتاری کا. میرے اوپر تو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، تو میں تو ایک دوسری زندگی ہے میری. تو جیل میں جانے سے مجھے تو کوئی خوف نہیں ہے، اور خاص طور پہ آج کے ماحول کے اندر میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ جیل میں تو چلا جاؤں گا، کیا یہ اس کا فال آؤٹ، گیون کہ پاکستان کی معیشت کے کیا حالات ہیں، کیا یہ برداشت کر لیں گے اس وقت؟ اور مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ ان کو صرف اور صرف ڈر لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے، چاہے جیل میں ڈالو، چاہے ڈسکوالیفائی کرو، کیونکہ سب مل کے بھی خوف زدہ ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے یہ سب ہار جائیں گے. عمران خان کا تفصیلی انٹرویو آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جلد آج دیکھ سکیں گے ود ان نیکسٹ 2 آورز. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ طے نہیں پا سکا. عالمی مالیاتی ادارے کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ پالیسیز کے نفاذ کو حتمی شکل دینے کے لیے آنے والے دنوں میں ورچوئل بات چیت جاری رہے گی. آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ ان پالیسیز کے بروقت اور فیصلہ کن نفاذ کے ساتھ ساتھ شراکت داروں کی مالی معاونت پاکستان کے لیے میکرو اکنامک استحکام کے لحاظ سے انتہائی ضروری ہے. دوسری جانب پاکستان کے مرکزی بینک کے مطابق اس وقت ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر یا فارن ایکسچینج ریزروز کم ہو کر 2 ارب 92 کروڑ پر آ پہنچے ہیں. جنوری کے مہینے میں ملک کی درآمدات کا حجم 4 ارب 86 کروڑ ڈالر رہا، جبکہ برآمدات 2 ارب 20 کروڑ ڈالر. یعنی اس وقت ملک کی ایک ماہ کی درآمدات کے لیے بھی ادائیگی کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں. پاکستان کو معاشی بحران سے نکلنے کے لیے بار بار آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے، اور ایک موقف یہ بھی ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے کی مدد کے بدلے میں پاکستان کو ایسی شرائط ماننے پر مجبور ہونا پڑتا ہے جو عوام پر مزید معاشی بوجھ کی وجہ بنتی ہیں. اس صورتحال کے لیے پاکستان کی اکثر حکومتوں نے عوام اور ماہرین کی شدید تنقید کا بھی سامنا کیا ہے. آج اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال سے، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. فرسٹ آف آل تو جو اس وقت سچویشن ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، جو سٹاف لیول ایگریمنٹ جس طرح سے کنکلوڈ ہوا اور ابھی اس میں فردر ڈیولپمنٹس، فردر ڈسکشنز بھی رہیں گی، کہاں کھڑا ہے پاکستان اور کتنے دن لگیں گے اس کو کنکلوڈ ہونے میں آپ کے خیال میں؟ یہ بہت مشکل سوال ہے. وہ اس لیے کہ یہ تمام ایشوز جو ہیں یہ کنٹری اسپیسیفک ہوتے ہیں. اب پاکستان کی جو کنڈیشن ہے اور جو پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس کے بیسس پہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے وقت لگے گا. کتنا وقت لگے گا یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی ایگریمنٹس ہو چکے ہیں اور ابھی کتنے ایگریمنٹس باقی ہیں. جیسے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو مشکلات ہیں وہ ایک تو بجٹ کے معاملے میں ہے، ایک جو منی بجٹ ایشو ہونا ہے اس میں جو نئے ٹیکسز لگنے ہیں ان کے معاملے میں، اور دوسرا جو ٹیرف ریٹس بڑھانے ہیں ان کی پروسیس اور اس کی سپیڈ کے اوپر. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جو دوسرے ملکوں نے پاکستان کو لونز دینے ہیں جن کی بغیر پاکستان کا فائنینشل پروگرام جو ان بجٹڈ ہوگا اور انڈر فائنانس ہوگا تو اس کے لیے مشکلات ہیں. سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کے سٹاف کو یہ ضروری محسوس کرنا ہے کہ کس حد تک ان کی پاکستانی پوزیشن جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ جو ڈونر کنٹریز ہیں وہ واقعی ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں. اگر جو کمٹمنٹس پاکستان نے کلیم کی ہیں، جو پاکستان نے کلیم کی ہیں، آئی ایم ایف اس کو کاؤنٹر چیک کر رہا ہے. اس کو کاؤنٹر چیک کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر پروگرام انڈر فائنانس رہتا ہے. اگر وہ انڈر فائنانس ہوگا تو پھر پروگرام کامیاب نہیں ہو سکتا. تو ایسی کنڈیشن میں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہاں پہنچتے ہیں، لیکن اس میں کافی وقت لگے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس وقت جو سچویشن پاکستان کی ہے کہ فنڈز آپ کو کوئی دینے کو تیار نہیں ہے، جس طرح کی سچویشن ڈسکس بھی ہو رہی ہے. چائنا نے ابھی سری لنکا کو بیل آؤٹ کیا کچھ لحاظ سے، اور 2 سال کے لیے پیسے دیے چائنا نے سری لنکا کو بھی. اس کے بعد بنگلہ دیش کو آئی ایم ایف سے پیسے ملے ابھی ریسنٹلی. پاکستان کے پاس کہیں سے بھی فنڈز آتے نظر کیوں نہیں آتے؟ اور یہ کیا ہر ایک کا عدم اعتماد ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ ایک عدم اعتماد ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام جو ڈونر کنٹریز ہوتے ہیں وہ اب یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ان کو فنڈنگ دینی ہے یا فنانسنگ کرنی ہے تو اس کی ایک کمٹمنٹ ضروری ہے.
وہ کمٹمنٹ وہ IMF سے لیتے ہیں. اگر IMF کے ساتھ پروگرام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فنڈنگ ٹھیک استعمال ہوگی نمبر ایک, اور اس کی ری پیمنٹ جو ہے وہ وقت پہ اور موقع پہ ہوگی. تو اگر وہ نہیں ہے تو وہ تیار نہیں ہوں گے. تو اس لیے پروگرام پہلے اپروو کیا جاتا ہے, اس کے بعد آپ ان ملکوں کے پاس جاتے ہیں, ان ملکوں کی کمٹمنٹ لیتے ہیں. جب وہ کمٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ اس پروگرام پہ سگنیچرز ہوتے ہیں اور وہ پھر IMF بورڈ میں جاتا ہے اپروول کے لیے. چائنا پاکستان کو بیل آؤٹ کیوں نہیں کر پا رہا اس وقت, یا کیوں کرنا نہیں چاہ رہا؟ دیکھیے تمام ملک جو ہیں اس وقت پاکستان کو صرف اسی صورت میں پیسے دیں گے اگر پاکستان ڈومیسٹک ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار ہو جاتا ہے, چاہے وہ چین ہو, چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, یا کوئی ہو. تو یہ پروگرام جو ہے بیسکلی اس کی میجرمنٹ یہی ہے کہ کس حد تک پاکستان پرسنلی ملک کے طور پہ اپنے ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز جس طرح سے ایک خدشہ یہ ہے ڈیفینیٹلی کہ اگر ابھی یہ سارے فنڈس ارینج ہو بھی جاتے ہیں, جس طرح سے پاکستان نے بائی اینڈ آف دا ایئر پیسے پے کرنے ہیں, آلموسٹ رفلی $2 ارب بنتے ہیں ہر مہینے جو پاکستان پے کر رہا ہوگا. $9 بلین ہیں. تو اگر اینڈ آف دا ڈے اتنا پیسہ آپ نے سال کے آخر تک دینا ہے تو یہ تو سال کے آخر پہ پھر وہیں کھڑے ہوں گے. دیکھیے پاکستان کی جو اس وقت پرابلم ہے وہ دو قسم کی ہے. ایک لیکوڈیٹی پرابلم ہے اور ایک سسٹینیبلٹی پرابلم ہے. لیکوڈیٹی پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس کیش نہیں ہے ری پیمنٹ کرنے کے لیے. سسٹینیبلٹی پرابلم جیسے آپ نے فرمایا درست ہے کہ اگر لیکوڈیٹی پرابلم سالو بھی کر لیتے ہیں تو سسٹینیبلٹی پرابلم سالو نہیں ہوتی. اگر وہ سالو نہیں ہوتی تو پھر آپ کو دوبارہ لیکوڈیٹی پرابلمس دوبارہ شروع ہو جائیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مقام پہ نہیں پہنچیں گے کہ جہاں پر آپ ری پیمنٹ کر سکیں. اس کے لیے آپ کو اسٹرکچر ریفارمس چاہیے, اس کو میجر انٹرنل ڈومیسٹک ریفارمس کی ضرورت ہے. وہ اگر نہیں ہوتی تو آپ لیکوڈیٹی پرابلم کو سالو کرنے کے باوجود بھی سسٹینیبلٹی پرابلم کو سالو نہیں کر سکیں گے. تو آپ یہ ہوتے ہوئے ریفارمس دیکھ رہے ہیں, کیپیسٹی ہے؟ ویل آلرائٹ لیٹ می پٹ اٹ دس وے. پاکستان میں یہ پچھلے 10-15 سال سے ڈیلے کیا جا رہا ہے, اس کو آگے بڑھانا ضروری ہے. اس وقت مشکلات زیادہ ہیں یقیناً کیونکہ وہ ایکیومولیٹ ہو گئی ہیں, لیکن ان کو سالو کیے بغیر آگے آپ نہیں جا سکتے. چانسز کتنے ہیں, فیئر چانسز کی اگر ہم بات کرتے ہیں, کچھ اگر IMF کی شرائط قبول ہو بھی جاتی ہیں, کر بھی لیتا ہے پاکستان اور اس کے اکارڈنگلی آگے چلنا بھی شروع کرتا ہے, تو عوام جو کہ آلریڈی اب تو صرف ایلیٹ ہے شاید وہ جو اسٹرگل نہیں کر رہی, باقی تو سب کے سب اسٹرگل کرتے دکھائی دیتے ہیں. ہاؤ اٹس گونا پین آؤٹ؟ دیکھیے دنیا میں کئی اور ممالک نے بھی کیا ہے. اگر دوسرے ملک کر سکتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ کمٹمنٹ کی بات ہے اور پولیٹیکل کمٹمنٹ کی بات ہے بیسکلی. اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر اور پرابلم. تو آپ کے خیال میں یہ سارے کا سارا پولیٹیکل ول کا معاملہ ہے؟ اس وقت پولیٹیکل ول اور نیشنل کمٹمنٹ کی معاملہ آ جاتا ہے. اگر پولیٹیکل ول ہے اور آپ پروگرامز کو ملک میں قوم کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہیں اور سکسیزفلی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کر سکتے تو اللہ حافظ. بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر آپ کا. آپ اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو معاشی سچویشن ہے وہ اس وقت کہاں ہے, سیاست میں کیا ہو رہا ہے, اس پہ بھی کچھ بات کرتے ہیں اور ول کنٹینیو دا پروگرام دیٹ وے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. پاکستان میں اس معاشی بحران کے دوران ملک میں ہونے والی درآمدات شدید متاثر ہوئیں. بینکوں کی طرف سے LCs نہ کھولنے کی وجہ سے درآمد کنندگان کے ہزاروں کنٹینرز کراچی کی بندرگاہ پر پھنسے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ملک میں سپلائی متاثر ہوئی ہے اور متعدد اجناس کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوا, جس میں دالوں سے لے کر کوکنگ آئل تک شامل ہیں. پاکستان اپنی دالوں کی ڈیمانڈ کا تقریباً 60% درآمد کرتا ہے, اور ایسے حالات میں جب ڈالر کی قیمت روپے کے مقابلے میں گزشتہ 5 سال میں 250% بڑھ چکی ہے, دالوں سمیت سبھی درآمدات پر اس کا اثر دکھائی دیتا ہے. آج دنیا بھر میں انسانی خوراک میں دالوں کی اہمیت کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے, جس کا مقصد انسانوں کی خوراک میں گوشت اور سبزیوں کے ساتھ ساتھ چنے, مسور, خشک پھلیوں سمیت دیگر دالوں کے فوائد اور اس کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کرنا ہے, اور عوام میں یہ شعور بھی پیدا کرنا ہے کہ دالیں غذائی ضروریات پورا کرنے کے علاوہ ماحول دوست بھی ہیں, کیونکہ ان کو اگانے کے لیے کھادوں کی ضرورت نہیں پڑتی. زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ زمینوں میں یوریا کھاد کا زیادہ استعمال زمینوں کی زرخیزی کم کر رہا ہے. پاکستان کا محکمہ زراعت زمین کی پیداوار بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ شو میں آگے چل کر اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ بھی شامل کریں گے. اور اب کچھ بات کرتے ہیں ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے کی. ترکیہ اور شمالی شام میں پیر کو آنے والے زلزلے کے بعد سے اب تک 21,000 سے زیادہ ہلاکتوں کی تصدیق کی جا چکی. شام کے صوبے ادلب کے لیے اقوام متحدہ کا پہلا امدادی قافلہ ترکی سے شام پہنچا ہے. ترکیہ کے جنوبی صوبوں میں زلزلے سے متاثرہ افراد شدید سردی میں عارضی پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں. کئی افراد یہ شکایت کر رہے ہیں کہ امدادی ٹیموں کے اہلکاروں کے پاس ملبہ ہٹانے کے لیے درکار مشینری اور تجربہ نہیں ہے. ان علاقوں میں زلزلہ متاثرین کی طرف سے ریسکیو کے کام پر عدم اطمینان دیکھنے میں آیا ہے.
وائس آف امریکہ کی ترک سروس کے نمائندوں سے بات کرنے والے متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کی مدد کو مقامی شہریوں کے علاوہ کوئی نہیں پہنچا۔ 2023 vizyonu değil bu gördüğünüz. کورامان مرش بلدیہ کا دفتر بالکل یہاں ہے۔ میئر کہاں ہے؟ کاش یہ عمارت اس پر گری ہوتی۔ لوگ 4 روز سے اپنی جان بچائے جانے کے انتظار میں ہیں۔ میں نے ملبے سے کوئی 1 گھنٹے پہلے آواز سنی تھی۔ غیر ملکی ٹیمیں ادھر ادھر بیکار گھوم رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ bلدیہ انہیں اوزار اور سامان نہیں دے رہی۔ جو لوگ جانیں بچا رہے ہیں وہ مقامی رضاکار ہیں۔ 3 gün sonra gelmişler. وہ 3 روز بعد آئے۔ کون 3 روز تک زندہ رہتا ہے؟ میرا حلق مٹی سے بھرا ہے، میری آنکھوں سے مٹی نہیں نکل رہی، ایسا لگا کہ صرف 10 سیکنڈز ہی ہوئے ہوں۔ میرا سر کنکریوں سے بھرا تھا، میری بہن صوفے کے نیچے تھی۔ جب وہ باہر نکلے تو بس سب ختم ہو چکا تھا۔ یہاں کوئی نہیں آیا، نہ حکومت نہ AFAD۔ ٹھیک ہے مدد فوری نہیں آ سکتی تھی، لیکن کیا چند گھنٹوں بعد بھی نہیں آ سکتی تھی؟ جن لوگوں کے گھر تباہ نہیں ہوئے انہوں نے ہماری مدد کی۔ Çıkarta ev yıkılmayanlar bize. اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے زرعی شعبے کی، جو حال ہی میں سیلاب سے بھی شدید متاثر ہوا۔ پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے محکمہ زراعت نے فصلوں میں کھاد کے متوازن استعمال کے لیے کھاد حساب کے نام سے ایک ایپ لانچ کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر فصل کے لیے موزوں کھاد مارکیٹ میں دستیاب ہے، لیکن کسانوں کی بڑی تعداد تمام فصلوں کے لیے صرف یوریا کا استعمال کرتی ہے، جس کی وجہ سے زرعی زمینوں کی زرخیزی متاثر ہو رہی ہے۔ یہ ایپ کسانوں کو بتائے گی کہ کس فصل کو کون سی کھاد چاہیے اور ان کے بجٹ کے مطابق انہیں شیڈیول بھی تیار کر کے دے گی۔ لیکن کسانوں کے لیے اس ٹیکنالوجی تک رسائی کس قدر ممکن ہے، جاننے کی کوشش کی لاہور سے سمن خان نے۔ کھیتوں میں یہ سرسبز فصلیں دیکھ کر لگتا ہے کہ کسانوں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی ہوگی اور ان کی بہتر نشو و نما کے لیے پانی اور خوراک سب بہتر مقدار میں دی ہوگی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف خوراک یعنی کھاد دینا ہی کافی نہیں، بلکہ کس مقدار میں اور کھاد کی کون سی قسم دینی ہے یہ بھی معنی رکھتا ہے۔ لیکن بہت سے کسان کاشتکاری کے اس اہم پہلو سے یا تو ناواقف ہیں یا پھر اس پر عمل کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ محمد امین کی مثال ہی لیجئے۔ ان کے آباء و اجداد ایک عرصے سے زراعت کے پیشے سے وابستہ رہے ہیں۔ لاہور کے نواحی علاقے برکی میں وہ 22 ایکڑ رقبے پر چاول، گندم، برسین، مکئی کاشت کرتے ہیں، لیکن عرصہ دراز سے اپنی فصلوں میں کھاد صرف یوریا استعمال کرتے آئے ہیں۔ ہم اس میں 1 بوری DAP نیچے 1 کلے میں DAP بوری نیچے ڈالتے ہیں، 1 بوری یوریا ڈالتے ہیں۔ آتے ہیں ہمارے پاس افسر، بتاتے ہیں، لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے، اپنی مرضی سے ہی ڈالتے ہیں۔ ہم نے کبھی منافع پر دھیان نہیں دیا، بس اپنا حساب آسان لگتا ہے۔ محمد امین کی طرح محمد عظیم بھی فصلوں کی پیداوار میں کھادوں کی اہمیت سے ناواقف تھے، لیکن اب انہیں سمجھ آئی ہے کہ یوریا تمام کھادوں کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ فصل کا قد بڑا اور رنگ گہرا چاہیے تو نائٹروجن استعمال کرنی ہوگی۔ جڑوں کی مضبوطی کے لیے فاسفورس اور قوت مدافعت بڑھانے کے لیے پوٹاش ضروری ہیں۔ طریقہ کار ساڑھے والد اور دادا جی، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کھادیں بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں، لیکن وہ اتنی مہنگی ہیں کہ کبھی اس بارے سوچا ہی نہیں۔ تو محکمہ زراعت والوں نے اب بتایا ہے کہ بجٹ کی فکر نہ کریں، کھاد حساب ایپ استعمال کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نئی چیز سیکھنے کے لیے جلد تیار نہیں ہوتے، لیکن اب سوچتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اگر اب بھی نہ سیکھیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ آنے والے ٹائم سے زیادہ پتہ چل جائے گا۔ کسانوں کی مشکلات کے حل کے لیے ادارہ برائے تحقیق زرخیزی زمین پنجاب نے 2022 میں کھاد حساب نامی ایپ متعارف کروائی، جس میں کسان صرف اپنا بجٹ اور زمین کا رقبہ لکھے گا اور کپاس، گندم، چاول، باجرہ، کماد جیسی 44 فصلوں کے اعتبار سے کھادوں کی تقسیم اس کے سامنے آ جائے گی۔ زمیندار اس کے اوپر جو ہے باوجود ہماری میڈیا کمپینز کے، دوسری ایڈوائزری کے، وہ نہیں آ رہا تھا۔ تو مین فیکٹر ہمیں پتہ چلا کہ یہ فارمر کا بجٹ ہے۔ جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی وہ ہم ڈالتے نہیں تھے، اور جن کی ضرورت نہیں ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں ہم ڈال رہے تھے۔ زمیندار کو جو آڑتیا کہتا تھا کہ یہ کھاد لے جاؤ، وہ لا کے ڈال دیتا تھا۔ تو اس لیے ہماری زمینوں کی جو اسٹیگننٹ ییلڈ تھیں یا ڈکریز ییلڈ تھیں، یہ الارمنگ سچویشن تھی، کیونکہ یہ ڈائریکٹ فوڈ سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ ماہرین زراعت کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے انکار ممکن نہیں، لیکن کھاد حساب یا کسی بھی ٹیکنالوجی کی کامیابی اسی صورت ممکن ہے جب کسان تک صحیح معنوں میں اس کا فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ جتنی بھی ایسی ایپس ہیں بنی اور ختم ہو گئیں،
وہ اسی لیے ختم ہو گئی کہ وہ ایک دفعہ آئیں، یوزر نے اس کو ایک دفعہ یوز کیا، 2 دفعہ یوز کیا، اور اس کی یوٹیلیٹی اس کو محسوس نہیں ہوئی کہ اس میں میرے لیے کوئی فائدہ ہے. تو وہی ایپ کامیاب ہوگی جس میں کسان یا کوئی بھی جو اس کا بینیفیشری ہے اس کو فائدہ ہو. ڈیجیٹل دور ہے، حکومت کو چاہیے کہ جس طرح سوشل میڈیا ہے نا، اسی طرح اس ایپ کے متعلق بھی لوگوں کو انفارمیشن دیں. یہ تو حکومت کا کام ہے نا کہ ہم نے یہ آپ کے لیے سہولیات دی ہیں، جس طرح وہ دوسرے ایڈ چلاتے ہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ یہ بھی جو ان کے لیے فائدہ مند ہے کسانوں کے لیے، اس کے بھی ایڈ چلوا کے گاہی فراہم کریں. ماہرین کے مطابق کھاد کے استعمال سے کسی بھی فصل کی حتمی پیداوار 30 سے 35% زیادہ ہوتی ہے، اور کسان اگر زراعت میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دے تو ان کی پیداوار اور بھی بہتر ہو جائے گی. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور. اور شو کے آخر میں آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور اور ملواتے ہیں لاہور کے وسیم ارشد سے، جو پیشے کے اعتبار سے تو ٹریفک وارڈن ہیں، لیکن باڈی بلڈنگ کے شوق نے انہیں مسٹر لاہور کا اعزاز دلوایا. گرمی، دھوپ، بارش اور سخت موسم میں سڑک پر کھڑے ہو کر اپنے فرائض انجام دینے والے وسیم مسٹر لاہور کیسے بنے، جانتے ہیں نوید نسیم کی اس رپورٹ میں. جس بندے کا جو پیشن ہے وہ اس کو برڈن نہیں لگتا، تو جو آپ کام انجوائے کرتے ہیں وہ تو آپ خوشی سے کریں گے. اگر میری سیکنڈ جاب ہو تو میں صبح کے ٹائم پہ ایکسرسائز کرتا ہوں، اگر فرسٹ ہو تو پھر جاب کے بعد. باڈی بلڈنگ تو میں اپنے کالج لائف سے میں نے سٹارٹ کر دی، کیونکہ میں اسکنی تھا تو ذرا میرے مسل ڈیولپ ہو جائیں، بڑا ہو، یونیفارم پہنا اچھا لگے، کپڑے پہنے ہوں وہ اچھے لگیں. تو پھر اس کے بعد جب میری اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی تو پھر میں نے اپنی فائنینشیل کنڈیشن بہتر کرنے کے لیے، ارننگ کرنے کے لیے جابز آئیں، اس میں نے اپلائی کیا تو میں ایز اے ٹریفک وارڈن اس میں سلیکٹ ہو گیا. میں نے جاب کرنا سٹارٹ کر دی. باڈی بلڈنگ پہلے سے کر رہا تھا، میرا شوق تھا، ساتھ ساتھ میں نے اس کو بھی کیری آن رکھا. جاب ایسی ہے کہ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے پرفارم کرنا، بندہ تھک جاتا ہے، پھر انوائرمنٹ پورا گرمی، سردی، بارش، طوفان آپ نے اپنے اوپر برداشت کرنا ہے. لیکن وہ جب آپ کا کوئی پیشن ہو، آپ نے گول سیٹ کیا ہو، تو پھر آپ کو پین تو لینی پڑتی ہے، ایکسٹرا ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اگر میری سیکنڈ جاب ہو تو میں صبح کے ٹائم پہ ایکسرسائز کرتا ہوں، اگر فرسٹ ہو تو پھر جاب کے بعد شام کے ٹائم پہ، جیسے یہاں پہ ہوں. بائی فورس میں کر رہا ہوں نا، کوئی مجھے بائی فورس کروا رہا ہے، بائی آرڈر کروا رہا ہے، تو پھر ایسا مائنڈ میں آئے گا کہ یار نہیں، میں آج نہیں کروں گا، یار میں تھک گیا ہوں. تو اگر میں اپنے پیشن سے کر رہا ہوں نا، پھر میں ایسا نہیں سوچوں گا کہ میں تھک گیا ہوں. میں اگر 20 گھنٹے بھی کر کے آؤں گا نا تو میں کہوں گا نہیں یار ایکسرسائز میں نے کرنی ہے، کہ رات کو 12 بجے کروں. تو میرا ایم تھا کہ میں مسٹر لاہور تو بنوں نا ایٹ لیسٹ. پھر اس کے لیے میں نے پورا سال اٹیمپٹ کی، ہارڈ ورک کیا، تو اللہ پاک نے نوازا مجھے، اور اس دفعہ میں نے ٹائٹل ون کر لیا. آگے میرا پلان ہے کہ میں مسٹر پنجاب کے لیے کھیلوں، مسٹر پاکستان کے لیے کھیلوں. اس کے لیے میں ایفرٹ کروں گا. اس کے لیے دیکھیں مجھے 1 سال لگتا ہے، 2 سال لگتا ہے، کتنے سال لگتے ہیں. میرا اگلا نیکسٹ اسٹیپ وہی ہے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.